खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली खूबसूरत और नहायत मीठे बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ारी करती इस बात के लिए कि खुदा ने एक बार फिर से मुमकिन किया कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। हालेलुया। आप सबको भला चंगा देखकर मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुज़ारी से भरा है और उम्मीद करते हैं कि खुदावंद में आप इसी तरह पुरुम्मीद होंगे, खुदावंद में इसी तरह शाद और आबाद होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, अपने आज के टॉपिक को, मज़मून को आपसे शेयर किया जाए, आज की गेस्ट से आपको मुतारिफ़ करवाया जाए, मैं चाहूँगी हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हज़ूरी में हम चंद लम्हात के लिए अपने आप को पेश करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, हम तेरी नहायत शुक्रगुज़ारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस खूबसूरत मौका घड़ी के लिए। खुदा क़ुद्दूस खुदा, तूने हमें फ़ज़ल अता किया कि खुदा बाप तेरी पाक हज़ूरी में आएँ और जो भी ए खुदा आज ये नशिस्त ए खुदावंद ख़वातीन बाइबल के इस सेट पर ए खुदावंद तेरी हज़ूरी में मुकर्रर की गई है, मेरे खुदा ये तेरी नज़र में मकबूल ठहरे और खुदा रूह कुद्स तू आना और हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। खुदा रूह कुद्स हम चाहते हैं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है। खुदा पाक रूह, हम तुझे खुश आमदीद वेलकम करते हैं ताकि ये एपिसोड हमारे व्यूवर्स के लिए, बिलखसूस हमारे नौजवान बेटों के लिए, बेटियों के लिए बाइस बरकत ठहरे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। जी हाँ, तो जितने भी यूथ के हमारे नौजवान बेटे बेटियाँ इस वक्त हमें इस टेलीविज़न स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि आपको कहीं नहीं जाना। ये प्रोग्राम बिलखसूस आज हम आपकी खिदमत तक लाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे साथ जो बेटियां आज मौजूद हैं, खुदा अपनी बेटियों को अपने नाम और जलाल के लिए कसरत तरीके से खर्च इस्तेमाल करता है। माउंटेन मूवर से आज रूथ प्रसीश और शनेल इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद, वेलकम। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, खुदावंद का फजल। और बताएं कि किस तरह से खुदावंद की खिदमत आप लोग कर रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस हैं आपके, और किस तरह से आप पुरजोश हैं कि मसीह की खिदमत यूं ही करते रहें। जी, तो खुदावंद में सबसे पहले आप सबकी सलामती हो। सिस्टर मैविश ने बताया इसको कार्ड दिला। मेरा नाम रूथ प्रस्तुश है और बहुत खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज आपने हमें सेट पे बुलाया। और आज जो सिस्टर ने नाम लिया माउंटेन मूवर्स का हमारा यूथ ग्रुप है, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा यूथ पे फोकस करते हैं कि हम कैसे उन्हें मसीह की फ़ेलोशिप में रहते हुए बाबरकत फ़ेलोशिप्स देकर उन्हें मसीह तक रसाई करवा सकते हैं। तो ये हमारी खिदमत है और इसका मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी यूथ जो खुदा में बिल्कुल दूर है और हम आजकल कहते हैं कि नशों में हैं और अलग अलग एडिक्शंस में, डिप्रेशन में हैं, ऐसी यूथ को खुदा तक लेकर आया जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं कहूँगी कि यूथ जो है वो हमारे, अगर कहा जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे लिए यूथ बैकबोन की एक जो है जगह रखती है कि अगर एक कौम को सेटल होना है, अगर एक कौम को आगे बढ़ना है तो यूथ एक ज़बरदस्त ज़रिया है कि उस कौम को कामयाबी तक ला सके, उस कौम के जो है हालात तब्दील हो सके। यूथ एक बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया है। तो मैं चाहूँगी कि प्रशिश आज आप हमारे व्यूवर्स के लिए जो बिलखसूस नौजवान आपको वॉच कर रहे हैं, आप उनसे क्या मैसेज शेयर करेंगी, क्या बातें हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, शायद कोई इस वक्त ऐसी बेटी हो जो बहुत डिप्रेस्ड हो और वो आपको देखकर जो है इस बात के लिए रुकी हो, वो शायद चैनल चेंज करने लगी हों, लेकिन उन्होंने कहा हो कि नहीं, ये भी मेरी तरह नौजवान लड़की हैं, तो क्यों ना मैं देखूं कि ये इतना ज़्यादा जो है इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो आखिर ये क्या होप है, ये क्या उम्मीद है कि मैं भी इस दुनिया में रहते हुए इन मसाइल से दोचार हूँ, मैं जो है डिप्रेशन का शिकार हूँ, लेकिन मेरी ये बहन जो है वो जब इस प्रोग्राम में मैं देख रही हूँ तो बड़ा शाद आबाद है। तो आप बताएं कि क्या रीज़न्स हैं बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, और बताएं कि हमारे आजकल जब आप माउंटेन मूवर्स में जो है खिदमत सर अंजाम देती हैं तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, आप यूथ में क्या कुछ देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यूथ में जो ऑब्जर्वेशंस मैंने की हैं वो ये कि हमारे ईस्टर्न कल्चर में मेंटल इलनेस या जहनी बीमारी, जहनी दबाव को कुछ नहीं समझा जाता, जबकि आजकल हमारी यूथ 90% ऐसी चीज़ों में मुब्तला है।
90% ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ انسیکیورٹیز میں ہے. ان کو نہیں پتہ کہ ان کی اہمیت مسیح میں کیا ہے, اور ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے. اور سب سے زیادہ چیز جو مجھے بری لگتی ہے یا میرے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہیں. مطلب یہ ڈپریشن ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے, یہ انسیکیورٹی ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے. اور کیونکہ ہم لوگ, ہمارے ماں باپ جو دیسی ماں باپ ہیں وہ مطلب اتنا ہمارے پاکستان میں یا ایسٹرن کلچر میں ڈپریشن کو نہیں فوکس کیا جاتا, جبکہ ویسٹ میں ہم جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, اسکول سے آف دے دیتے ہیں اگر بچہ ذرا سا بھی پریشان ہوتا ہے, تو اس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں انسیکیورٹی کو کچھ نہیں سمجھا جاتا, جو کہ ہماری یوتھ کو گناہوں میں لے جاتی ہے. کیونکہ اگر ایک شخص ہے, ایک لڑکا ہے, وہ ڈپریسڈ ہے, اس کے پاس کوئی امید نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس سے وہ بات کر سکے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اور ایسی گیدرنگس میں چلا جاتا ہے جو اس کے لیے بری ہوتی ہیں. وہاں پر وہ جا کے لطف اندوز ہوتا ہے, وہاں پہ وہ جا کے خوش ہوتا ہے, جس کے سبب سے وہ دوبارہ مسیح تک پہنچنے میں اس کو بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آبزرو کی وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے فیملی کے ساتھ سب سے پہلے ایسی باؤنڈنگز ہی نہیں ہوتی کہ ہم اپنی پرسنل چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر سکیں. یا ایک لڑکا جو ہے یا ایک لڑکی جو ہے وہ باہر اگر جاتی ہے تو وہ کیا کیا مسائل فیس کر سکتی ہے وہ گھر پہ آ کے نہیں بتا سکتی اپنے ماں باپ کو اس طرح جیسے وہ اپنے دوستوں کو بتا سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک نوجوان کو گناہ والی زندگی میں لے جاتی ہیں. اور پھر ان کے پاس کیونکہ کوئی پرسنل بات کرنے کے لیے نہیں ہوتا, پھر وہ یہ بھی نہیں بتا پاتے کہ ان کی زندگی میں چل کیا رہا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہی جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا, جبکہ بچے وہ ویسا کر سکتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں وہ سکھایا ہی نہیں جاتا, انہیں بتایا ہی نہیں جاتا, بلکہ انہیں یہی کہا جاتا ہے تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. بالکل بعض دفعہ ہوتا ہے نا فیملی میں اگر 4 بچے ہوں تو پرستش ایسا ہوتا ہے شنیل کہ کسی ایک بچے کا جو ہے وہ نک نیم ہی کچھ اور پڑا ہوتا ہے کہ یہ تو ہے ہی نہیں کما, یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو مطلب وہ بچہ آلریڈی جو ہے اپنے اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, وہ ایک بروکن ہارٹ ہوتا ہے اس وقت. تو اسے جب اور زیادہ فیملی, میں کہتی ہوں فیملی ایک ایسی چیز ہے جو چاہے بچہ کیسا بھی کیوں نہ ہو, واحد فیملی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو اپنائیت دیتی ہے, جو آپ کو اپنا احساس دلاتی ہے کہ آپ خاص ہو. تو جب بچوں کو فیملی ہی سے یہ سارا انوائرمنٹ ملتا ہے نا, تو میں نہیں سمجھتی کہ پھر وہ کسی اور پر بھروسہ کر سکتے ہیں. کیونکہ فیملی ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا ذریعہ ہے کہ مطلب وہاں پر انسان اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ اور کوئی جو ہے میری قدر کرتا ہے یا نہیں, میری فیملی جو ہے وہ مجھے سپورٹیو ہے, وہ میرا ہر وے میں ساتھ دیتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ ہمارے ویورز کے لیے بائبل مقدس میں سے آج کون سی ورس ہے, کیا بات ہے جو آپ ویورز سے شیئر کریں گے؟ ہم دیکھیں گے پہلا تیموتیوس اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت ہم دیکھیں گے. کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے, بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پرہیزگاری میں نمونہ بن. پاکیزگی میں, پریز دی لارڈ, بے شک بے شک, آمین. جی, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ محبت بہت ہی بڑی بات ہے, کیونکہ مسیح نے ہم سے اتنی محبت رکھی, اور ہمیں نہیں وہ محبت نظر آئے گی تو پھر ہم کیسے جو ہے مسیحی کہلائیں گے. ہم میں سب سے بڑی بات جو آج کل نوجوانوں میں محبت ہی نہیں ہے. نوجوان جو ہے وہ محبت کو اہمیت نہیں دیتے, جبکہ مسیح نے ہم سے بہت محبت کی. اور وہ جو اپنے دشمن ہوتے ہیں, یا مطلب ایسے فرینڈز گیدرنگ ہوتی ہے, کلاسز ہوتی ہیں, ان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیاں کسی کو پسند نہیں کرتی, تو وہ جو انہیں پسند نہیں کرتی وہ ان سے محبت رکھے تاکہ ان کو ان کے مسیحی بیہیویئر سے, جیسا خدا نے ہم سے کیا, اس سے نظر آئے کہ نہیں یہ ایسا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر مجھے بھی اس سے محبت کرنی ہے. اور ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے. بائبل مقدس کہتی کہ ہم نمونہ بنیں, ہم نمونہ بنیں گے تو پھر لوگ ہم سے بھی محبت کریں. رول ماڈل جسے کہا جاتا ہے کہ رول ماڈل. لیکن شاید آج یوتھ کو اگر دیکھا جائے تو وہ جو نیگیٹیوٹی میں کہتے ہیں نا نمونہ بن گیا, یہ والا نمونہ بنتے ہوئے آج ہمارے نوجوان نظر آ رہے ہیں. تو پرستش میں چاہتی ہوں کہ اگر ایسا ہے کب تک چلتا رہے گا,
کیا یوتھ یہی کچھ کرتی رہے گی جو کچھ آج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ بتائیں کہ کیا کوئی حل بھی ہے یا پھر یوتھ کو اسی طرح آگے بڑھنا ہے؟ کیونکہ یوتھ میں نے پہلے کہا کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کسی بھی قوم کے لیے، نہ صرف کرسچن کمیونٹی کے لیے میں کہہ رہی ہوں، بلکہ ہر ایک قوم، اگر کوئی قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یوتھ ایک بیسٹ ذریعہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو بچا سکتا ہے. اور بائبل مقدس میں بہت سے ایسے ہیروز ہیں جو اپنے قوم کو بچانے والے ہوئے، جو اپنی قوم کو آگے ان تمام مشکلات سے نکال کر، وہ ایک ہی شخصیت ایسی ہیں بائبل مقدس میں جو بتھیروں کو بچانے والے ہوئے. تو کیا آج یوتھ ایسا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس وے میں آپ کیا سوچتی ہیں؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ سب سے پہلے جیسے کہ ہم محبت پہ ابھی بات کر رہے تھے، تو ہمارے کیا ہوتا ہے فیملیز میں کہ ہمارے فیملیز میں پریشرائز کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ہم چاہتے ہیں وہ بنیں گے. اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارے فیملی میں اتنے بڑے گول بھی نہیں ہوتے. ہماری فیملی نہیں چاہتی ڈاکٹر بنے، ہماری فیملی نہیں چاہتی کوئی انجینئر بنے، کوئی پائلٹ بن جائے. ہماری کرسچن فیملیز چاہتی کہ مزدوری کر لے، یہ سیلون کھول لے. یہ ایسی چھوٹی چھوٹی سوچیں جو ہیں وہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے رکھی ہوتی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے جا کر خدا سے اس کی مرضی پوچھنی ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے اپنی مرضی کیا رکھتا ہے. اور کیونکہ ہم یہ سکھاتے نہیں ہیں کہ ان کی مرضی جا کے وہ خدا سے پوچھیں، تو اس سبب سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان نے کس سمت میں جانا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر جائیں گے اور کہاں پر جا کر جو ہے وہ ان کو اپنی زندگی کا مقصد مل سکتا ہے. جس کی وجہ سے آج جو ہماری یوتھ ہے وہ خدا سے بہت دور ہے. کیونکہ ابھی ہم نے بات کی محبت پہ، ہم مسیح کی محبت متعارف نہیں کرواتے ان سے. ہم ان کو ڈراتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو خدا آپ کو آگ کی جھیل میں ڈال دے گا، آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، آپ کی برکتیں رک جائیں گی. لیکن یہ سب تو ٹھیک ہے، یہ سکھانا بہت ضروری ہے میں سمجھتی ہوں. لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مسیح ہمارا اچھا دوست بھی ہے. اگر ہم ڈپریشن میں ہیں، اگر ہم کسی بھی طرح سے بہت زیادہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں، بہت زیادہ دور محسوس کر رہے ہیں، بھیڑ میں رہتے ہوئے اکیلا محسوس کر رہے ہیں، تو ایسا کوئی ہے جو ہمارے تب بھی ساتھ ہے، ایسا کوئی ہے جو ہمارے اکیلے پن میں ہمارے سب سے قریب ہے. تو یہ چیزیں جب ہم یوتھ کو سکھائیں گے نا، سب سے خاص طور پہ آج کل پچھلے دنوں میں سیکھ رہی تھی کہ جب بچے کو سکھایا جاتا ہے نا شروع دن سے، تو وہ بڑا اہم چیز ہوتی ہے. وہ پیریڈ ہی بڑا خاص ہوتا ہے کہ جب ہم بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑا ہو کے ایک تناور درخت بن جاتا ہے. تو وہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے کسی بھی یوتھ کو تیار کرنے کے لیے. اگر ہم جوانی کے عالم سے، بچپن کے عالم سے بچوں کو سکھائیں تو وہ ایک تناور درخت بنیں گے. تو ہماری یوتھ جو ہے وہ اب جس حالت میں وہ ویسے نہیں رہے گی. بالکل. اور میں یہ سوچ رہی تھی ان باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ پرستش آپ جب شنیل آپ بھی جب آپ ماؤنٹین موورز میں جو ہے ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو بعض دفعہ یوتھ جو ہے وہ ایک جگہ پر رہ کر، کیونکہ ایک دوسرے کی سننا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم ورک کرنا، تو کیا ایکسپیرینسز ہیں آپ کے جس طرح کے بعض دفعہ یوتھ جو ہے، کیونکہ نوجوان ایک ہوتا ہے نا، اس کو اپنے گھر پہ بھی شاید کچھ کہا جائے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ جو نیکسٹ پرسن کہہ رہا ہے نا وہ رانگ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل رائٹ ہے، میرے اپنے اوپینینز ہیں، میری اپنی رائے ہے. تو آپ کیا فیل کرتی ہیں جب آپ اس طرح ورک کرتی ہیں؟ کیونکہ گروپ کو لے کر چلنا، میں کہتی ہوں آج کے دور میں اور آج کل جس طرح سے یوتھ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، تو کیا ایکسپیرینسز ہیں، کیا تجربات ہیں آپ کے؟ ریسنٹلی ایسا بہت ہوا میرے ساتھ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک یوتھ میں، ایک گروپ میں رہتے ہوئے بہت سے کلیشز آ جاتے ہیں، بہت سے. سو ویورز، آپ سے بریک لینے کا وقت ہے، ہم ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. پریز دا لارڈ. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. سو میں چاہوں گی کہ پرستش آپ بتائیے گا کہ جس طرح آپ جب ماؤنٹین موورز کو جو ہے وہ رن کرتی ہیں، اس گروپ کو لے کر چلتی ہیں، تو کیا ایکسپیرینسز ہیں؟ کیونکہ بعض دفعہ کچھ تجربات بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ تلخ تجربات بھی ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں چاہتے کہ ایک بار یہ ہو چکا ہے، نیکسٹ ٹائم کوئی بندہ اسے دہرائے نہیں. تو آپ کیا سوچتے ہیں، کس طرح آپ دیکھتی ہیں، آبزرو کرتی ہیں جب، تو کیا ایسا واقعی میں ہے کہ آج جس طرح موسیٰ کے انڈر جو ہے وہ ایک بڑی قوم، بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ بہت بڑا ایک امپیکٹ تھا ان کے لیے،
کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ لیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے ضدی لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں بہت سے سرکش لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سے باغی لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر لیڈر کچھ کہہ رہا ہے تو اسے فالو کیا، آمن کر کے آگے بڑھے. تو بتائیں ذرا. بالکل. پچھلے ریسنٹلی بہت زیادہ ایسے ہوا ہے میرے ساتھ کہ ہمارے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ہر طرح سے چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے کام رک جائے. تو اس میں ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک چیز جو ہے وہ سامنے رکھی ہے اور وہ میجورٹی نے ایکسیپٹ کر لی ہے لیکن کسی ایک نے نہیں کی، تو وہ وہاں پر نا تھوڑا سا عجیب سا ماحول بن جاتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، کس کی بات سنی جائے، آیا کہ لیڈر کی سنی جائے یا اپنے جو یوتھ ہے اس کو خوش کیا جائے. تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماحول بہت عجیب سا ہو جاتا ہے. تو اس ٹائم پر ہمیں اس چیز کو چھوڑنا ہوتا ہے. اس ٹائم پر اس چیز پہ بات ہی نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی، کیونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، یوتھ بہت ایموشنل ہوتی ہے، بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں ان میں. اور مجھ سمیت اور ہماری سب جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں، ہم سب بھی بہت ایموشنل ہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آرگیومنٹ شروع ہو جاتے ہیں، بحث شروع ہو سکتی ہے. تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو وہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم شروع کریں گے تو سامنے والا بھی شروع کرے گا. تو اس وقت میں ہمیں اسے چھوڑنا ہوتا ہے اور پھر اکیلے میں جا کے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلے میں جا کے ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں، جب سب کہہ رہے ہیں تو سب کے ساتھ آمین کرنا ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے اس مسئلے کو آپس میں بیٹھ کے سلجھائیں، نہ کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے لڑائی کریں، بحث کریں. تو یہ ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں بائبل مقدس میں جب خداوند یسوع کی خدمت پر ہم غور کرتے ہیں تو پرستش، کیونکہ بائبل مقدس میں یسوع کی جو خدمت ہے 30 سے 33.5 سالہ، سو اتنے سے عرصہ میں خداوند یسوع مسیح بھی ایک نوجوان تھے. تو ایموشنلز کی بات کی جا رہی تھی، تو جذبات، احساسات، سب کچھ یہ سارے چیزیں خداوند یسوع مسیح میں بھی موجود تھیں. تو میں کہوں گی یہاں پر کہ جب انہیں معلوم تھا کہ یہودا اسکریتی یہ وہ شخص ہے جو میرے ساتھ ہاتھ ڈال رہا ہے طباق میں، یہ جو میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، یہی وہ شخص ہے جو اگلی شام مجھے پکڑوا دے گا. لیکن خداوند یسوع نے اس چیز کو 12 میں جا کے ڈسکس نہیں کیا، اسے اکیلے میں کہا. حالانکہ وہ اور بھی ہیں، 12 پورے ہیں وہاں پر، لیکن ان سے کہا ہے کہ جو کام تو کرتا ہے اسے جلد کر لے. سو بعض دفعہ نا روت یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے شنیل، ایسا پھر جو شخص غلط ہوتا ہے ایکچولی وہ اس وے میں سمجھ نہیں پاتا، سنبھل نہیں پاتا. جب آپ ایک شخص کو لے کر جو ہے وہ سامنے لا کے رکھتے ہیں اور 4-5 لوگوں کے درمیان اسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، تو شاید یہ بھی ذریعہ ہے چرچز میں. اگر آج یوتھ پیچھے ہے تو شاید کسی کی ایک کوئی جو ہے نیگیٹو پوائنٹ پتہ چل جاتا ہے جب، تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر وہی یوتھ جو ہے وہ جنہیں چرچ میں ہونا چاہیے، جہاں پر ایک بڑی بھیڑ ہونی چاہیے کوائر کی بیٹیوں کی، آج شاید وہی بیٹیاں کسی اور گیدرنگ میں ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہی لڑکے جنہیں وہاں اس وقت شاید ساز بجانے کی ضرورت ہے، شاید جنہیں چرچ میں آنے والے نئی زندگیوں کو ویلکم وارم اپ کرنے کی ضرورت ہے، وہی نوجوان آج ہمیں گلی کے ناکوں پر نظر آتے ہیں، گلی کے موڑوں پر نظر آتے ہیں، کیونکہ ہوپ لیس ہیں. تو پرستش آپ بتائیں کہ کیا ریزنز ہیں، کیسے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے یوتھ کو ان کے مقام تک لایا جا سکتا ہے، کیسے ذریعہ ہے، جو مشکلات ہیں وہ تو ٹھیک ہیں لیکن کس طرح سے ان کو لایا جا سکتا ہے. اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اگر ہم لیڈر ہیں تو کبھی کبھی ہم بہت بے صبر ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی مسیح کے رویے پہ بات ہو رہی تھی، تو مسیح جو تھے وہ بہت پیشنٹ تھے اس کے ساتھ. مطلب اگر مسیح نے ایک چیز 12 شاگردوں کو سکھائی ہے تو وہ پوری کی پوری اس ایک کے لیے بھی اتنی تھی جو کہ مسیح کو دھوکہ دینے والا تھا. مسیح نے اسے کچھ بھی کم نہیں دیا، بلکہ برابر کا حصہ دیا ہر چیز میں، صرف اسی لیے کہ خدا یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ جو ہے وہ آخر تک اس کی مدد کرتے رہیں. تو کبھی کبھی ہم ایک لیڈر ہوتے ہوئے بہت زیادہ بے صبرے ہو جاتے ہیں چیزوں کے لے کے. ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے نا سامنے والا بندہ تبدیل ہو جائے، جبکہ بری عادتیں بہت وقت لیتی ہیں چھوٹنے میں. تو ہمیں
اس میں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو لے کر چلیں. اگر آج ایک چیز سمجھائیے تو ہم ان سے یہ توقع نہ کریں کہ اگلے دن وہ تبدیل ہو جائیں گے, اگلے دن وہ نہیں کریں گے ایسا, بلکہ یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ وہ اگلے دن نہ کریں اور سنبھل جائیں. وقت پہ سنبھل جانا بہت اچھی بات ہوتی ہے, لیکن ہم ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے, کیونکہ جب ایک شخص مسیح کو سنتا, جو مسیح کے ساتھ رہتا, وہ نہ کر سکا تو ہم کسی عام انسان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں. اور ہماری یوتھ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک غلط ہے, اس کی بات مطلب اس آرگیومنٹ کو سٹاپ کرنے کے لیے اس کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ٹھیک ہے, تو مطلب ہمیں اس ٹائم پہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے, اس سچویشن کے لیے ہمیں جھکنا پڑتا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے, جو ہماری ماحول ہے, وہ اسی طرح اچھا بنا رہے, ڈسٹرب نہ ہو. تو شنیل آپ بتائیں, کیونکہ آپ بھی جس طرح پرستش کے ساتھ جو ہے خدمت میں آگے بڑھ رہی ہیں, تو شنیل آپ بتائیں کہ کس طرح آپ کے تجربات کیا ہیں, آپ کے ایکسپیرینسز کیا ہیں, کس طرح آپ کو, کیونکہ بعض دفعہ میں نے کہا کہ اگر آپ کچھ اچھا جو ہے آپ کو رسپانس مل رہا ہے تو سم ٹائم آپ کو جو ہے برا رسپانس بھی ملتا ہے. تو کیا شنیل آپ کے کیا تجربات ہیں؟ برا رسپانس جب ملے نا تو مطلب اپنے آپ پر فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو شخص ہے جس نے بھی مطلب یوتھ میں ہمیں بولا ہے کہ یہ تم چیز صحیح نہیں کرے, ہمیں اپنے پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. شاید ہو سکتا ہے ہم بھی غلط ہوں, تو ہمیں یہ ہے کہ اسے بھی دیکھنا ہے اور خود کو بھی دیکھنا ہے, پھر اس بات کو پرکھنا ہے کہ ہم غلط ہیں یا وہ غلط ہے, اور جو صحیح بات ہو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. زبردست, آمین. تو میں چاہتی ہوں پرستش اب یہ بتائیں کہ کیونکہ باتیں بہت سی ہو چکی ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ کیسے واپسی کا راستہ ہے یوتھ کے لیے. کیا بائبل مقدس میں کوئی ہوپ ہے کہ یہ جو نوجوان جو ہے وہ ہوپ لیس ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں, نا امیدی کا شکار ہیں, ان کے لیے کوئی راستہ واپسی کا ہے؟ بے شک خدا یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے ہم سب کے پاس ہمیشہ تک جب تک ہم جیتے ہیں واپسی کا راستہ ہے, اور خدا یسوع مسیح آئے ہی اس لیے کہ ہم سب کا سچ زندگی پائیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس میں یہ ہے کہ جب ہم ایک ایسے نوجوان کے پاس جاتے ہیں جو سمجھتا ہے کہ خدا موجود ہی نہیں ہے, خدا وجود ہی نہیں رکھتا, تو وہاں پر ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں, اس سے آرگومنٹس کرتے ہیں. لیکن وہاں پر ہمیں اس کو سٹاپ کر کے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک شخص جو ہوتا ہے وہ ہمیں کنٹینیوسلی ہرٹ کر رہا ہوتا ہے, ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے, اور جب ہم اسے بار بار معاف کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک وقت آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ, جب کہ میں تو تمہیں اتنا تکلیف دے رہا ہوں. تو اس وقت میں ہم مسیح کی محبت کو متعارف کرواتے ہیں, اس وقت میں ہم مسیح کی معافی کو متعارف کرواتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں ایک لیڈر ہوتے ہوئے یا کوئی بھی مسیحی, اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ مسیح کے ایلچی ضرور ہوں گے. تو کوئی بھی مسیحی, کوئی بھی ایسا نوجوان جس سے دل میں خدا کی محبت ہے, اور وہ ایسے شخص سے ملتا ہے جو خدا کو نہیں جانتا اور خدا کو مانتا ہی نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے یہاں پر ہمیں یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم مسیح کے پاس اسے اس طرح لے کر آئیں کہ پہلے خدا کی محبت, پھر خدا کی معافی, اور پھر اس طرح کرتے کرتے اس کو ہم مسیح کی مصلوبیت تک لے کر آئیں, اور اسے بتائیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہے تو اس گناہوں کو دھونے کے لیے ایک لہو بھی ہے جو کہ ہمیں بالکل پاک صاف کرتا ہے. تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی کبھی یوتھ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ فیلوشپ میں آ رہا ہے, لیکن تو بھی اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہو رہا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ بیٹھے ہیں اس جگہ پر تو ابھی باہر جائیں گے تو پھر سے وہی ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی, لیکن اس ٹائم پہ ہمیں اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا ہوتا, بلکہ صرف اس بات پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ وہ ابھی اس وقت میں بیٹھا ہوا ہے, اس وقت میں مسیح کی موجودگی ہے, اس وقت میں مسیح کی حضوری ہے. یقیناً خدا جو ہے وہ روحوں کو اور دلوں کو تبدیل کرتا ہے. تو اس وقت میں ہمیں صرف خدا پہ نثار کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا صرف یہ کام ہے کہ ہم مسیح کی خوشخبری لے کر جائیں. آگے تبدیل کرنا روح القدس کا کام ہے, باتوں کو اور دلوں کو الگ طرح سے ٹرانسفارم کر دینا صرف خدا کے ہاتھ میں. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ مسیح کی محبت ان سے متعارف کریں, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ میرے ڈپریشن میں, میرے اکیلے پن میں میرا خدا میرے ساتھ ہے, اور ہم خدا سے ڈرے نہ بلکہ خدا کو اپنا دوست سمجھ کے اس کے پاس جائیں. بہت بہت زیادہ بابرکت باتیں بیٹی شنیل اور پرستش نے آج ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور پرستش, بائبل مقدس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں یہ پولس رسول فرماتے ہیں کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں. بعض دفعہ جب ہم توبہ کر چکے ہوتے ہیں, جب ہم خداوند میں آ چکے ہوتے ہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ٹائم میرا توبہ کا ہے شنیل کا بھی وہی توبہ کا ٹائم ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. شنیل کے لیے جو وقت
शनेल जब फील करेगी ना इस चीज़ को कि नाउ दिस इज़ अ टाइम, ये परफेक्ट वक्त है कि अब मैं खुदाम यीशु को, और बाज़ दफ़ा मैं देखती हूँ कि यूथ रेडी भी नहीं होती, पादरी का जो प्रेशर होता है वो उनको बैप्टिज़म तक ले आता है, फैमिली का जो प्रेशर होता है कि नहीं नहीं आपने रास्ताबाजी कबूल, और वो बच्चा बैप्टिज़म ले लेता है, लेकिन न्यू लाइफ जर्नी का उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जी बेटा शनेल। और जो नौजवान है आज उनकी थिंकिंग ऐसी हो गई है कि वो सोचते हैं हम अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन यही टाइम होता है, यही वक्त होता है जो खुदा को पसंद है, क्योंकि लिखा है कि नौजवानी के अयाम उससे पसंद है, और इसी अयाम में मतलब हम स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऐसे होते हैं कि हम अच्छे से पुरजोश होकर उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा ज़रिया है, ये ख़वातीन बाइबल का सेट हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि हम किस तरह से जान सकते हैं बाइबल मुक़द्दस की राह से अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को, अपनी रेगुलर लाइफ में जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। बेटी प्रस्तिश ने, शनेल ने बड़ी खूबसूरत बातें की, और मैंने इन बच्चियों से इस बात को सीखा, क्योंकि जब एक बुज़ुर्ग अपना एक्सपीरियंस बयान करते हैं तो उनकी बहुत से लोग सुनते हैं, क्योंकि जी उनके पास बहुत से तजर्बात हैं, और यही जब एक बच्चा अपनी किसी बात को बच्चों के साथ शेयर कर रहा होता है तो वो बच्चे बड़े मुतासिर हो के सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं उस बात में। लेकिन आज यूथ को इनवाइट करने का अजीज़ व ज़रिया जो मकसद था वो यही था, हमारा एम ये था कि आप किस राह से गुज़र रहे हैं, आप जिन मसाइल से गुज़र रहे हैं, ये बच्चियां भी आपकी तरह नौजवान हैं, इनको मदऊ करने का मकसद ये था कि आप जान पाएँ कि जो इन एहसासात में से आप गुज़र रहे हैं, जो आपकी फ़ीलिंग्स हैं, ये बच्चियां भी उन्हीं फ़ीलिंग्स में से गुज़रती हैं, लेकिन इन्होंने किस तरह खुदावंद यीशु के साथ दिल लगाया है और आज एक बामकसद ज़िंदगी बसर कर रही हैं, और ना सिर्फ बामकसद ज़िंदगी बल्कि दूसरों के लिए बाबरकत हैं। और मैं जब इन बच्चियों को देखती हूँ तो मुझे पर्सनली खुशी होती है, शनेल आपके लिए, प्रसिश आपके लिए, और जब कभी मुझे इत्तेफाक होता है माउंटेन मूवर्स में आने का तो बड़ा दिल खुदावंद की शुक्रगुज़ारी से भरा होता है कि यूथ, मैं कहती हूँ यही वो यूथ है कि शायद ये अपने फ़ोन्स में लगी होती, शायद यही यूथ है, यही बच्चे जो है वो गली में मोड़ों पर खड़े होते, शायद यही बेटियां जो है वो किसी और वे में होती, लेकिन प्रसिश खुदावंद ने आपको ये वियन, ये रोया बड़ा बहुत यूथ के लिए बहुत ब्लेस्ड आपको जो है बनाया है कि किस तरह से आपने यूथ को इकट्ठा किया। शायद जो काम चर्च नहीं कर पाया वो हमारी छोटी सी बेटी प्रसिश आपने कर दिखाया, और मुझे ये बात दिल से मैं जो है आपकी भी थैंकफुल हूँ कि आपने माउंटेन मूवर्स का जो है आगाज़ किया, और इस यूथ के जो ग्रुप है आपका, मैं देखती हूँ कि सब नौजवान सरगर्म होते हैं, कोई भी जो है वो उस तरह नहीं समझता कि शायद मुझे, अब प्रस्तिश ने बोला है, शनेल ने कह दिया, अब करना तो है ही। हर एक इस तगोदो में होता है कि ये मेरा काम है। जब आप यूथ को ये एहसास दिलाएंगे ना कि चर्च मेरी जागीर नहीं है, चर्च आपका है, आप बैकबोन है हमारी कौम की, हमारे चर्च की बैकबोन है। यूथ को जब आप ये एहसास दिलाएंगे तो कैसे मुमकिन है कि चर्च में हमारे बुज़ुर्ग लोग तो बहुत से हों, बच्चे भी हों जो बुज़ुर्गों के साथ आए हों, लेकिन यूथ कैसे पीछे होगी जब आप यूथ को उसका मकाम बताएंगे। सो आई एम वेरी ग्लैड कि आप दोनों बेटियों ने अपना कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है। सो मेरी दिल से दुआ है खुदा आपको बरकत दे, और प्रस्तिश आपके लिए, शनेल आपके लिए, हमारा जो गवाही टेलीविज़न है, हम सब आपके लिए थैंकफुल हैं और आपके लिए दिल से दुआ गो हैं कि खुदा आपको इसी तरह नौजवानों को रसाई करने के लिए, ऐसे चिराग जो बुझ चुके हैं, जिनके पास कोई होप नहीं है, आप उन चिरागों को लाकर सामने रख सकें, ताकि वो जो बुझे चिराग हैं वो आप भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर सके। आमीन। सो खुदावंद आप सबको भी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस गवाही टेलीविज़न। आमीन।